बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाब 96 सूरह अकरा, सूरह अल अलक की तफसीर पेश की जा रही है जो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। ये पहला कुरान नाजिल हुआ था। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है, जिसका तर्जुमा है पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इसने इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम से सिखाया, इसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज और पहला कुरान नाजिल हुआ। इमाम अहमद ने नकल किया कि आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, सबसे पहली चीज जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही के बाद शुरू हुई वो ख्वाब थे। वो आप अपनी नींद में देखेंगे जो सच हो जाएंगे, और कोई ख्वाब ना देखेगा सिवाय इसके कि वो सच्चा हो जाए। जैसा गए सुबह के तुलू होने का, फिर खलूक इसको महबूब हो गया, चुनाचे वो गारे हरा में जाता और वहां कई रातें इबादत करते और इसके लिए सामान लाते। फिर वो खतीजा के पास वापस आ जाते और इतनी रातों में अपने रिज़्क को भरते। ये सिलसिला जारी रहा यहां तक कि गारे हरा में इन पर अचानक वही नाज़िल हुई। जब वो गारे हरा में थे तो फरिश्ता इसके पास आया, कहा पढ़ो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जवाब दिया मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर इसने कहा, इसने मुझे पकड़ लिया और दबाया यहां तक कि मैं इसे बर्दाश्त न कर सका। फिर इसने मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़ो, तो मैंने जवाब दिया मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। चुनाचे इसने मुझे दूसरी बार दबाया यहां तक कि मैं इसे मजीद बर्दाश्त न कर सका। फिर इसने मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, यहां तक कि वो आयत तक पहुंच गया जो वो नहीं जानता था। बस वो इन आयत को लेकर और दिल कांपते हुए वापस आया, यहां तक कि वो खतीजा के पास घर आया, फरमाया मुझे लपेट दो, मुझे लपेट दो। चुनांचे उन्होंने इसे लपेट लिया यहां तक कि इसका खौफ दूर हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला को सब कुछ बताया और फरमाया मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए। खतीजा रज़ी अल्लाह तआला ने फिर जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रसवा नहीं करेगा। आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे तल्लुकात रखते हैं, आप सच बोलते हैं, आप गरीबों मिस्किनों की मदद करते हैं, आप अपने मेहमानों की दिल खोल कर खिदमत करते हैं और आप मुस्तहिक मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं। फिर खतीजा अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल रज़ी बिन कसा के पास गई, जो जमाना जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और अरबी में सहीफे लिखते थे और अंजीर से लिखते थे। इब्रानी में जितना अल्लाह ने चाहा वो लिख दे। वो बुरा आदमी था और इसकी बहनाई खत्म हो गई थी। खतीजा ने इनसे कहा, ऐ मेरे चचाजाद अपने भतीजे का किस्सा सुनो। वर्का ने पूछा, ऐ मेरे भतीजे तुमने क्या देखा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा इसको बयान किया। वर्का ने कहा, यह अल नमूस है जिसे अल्लाह ताला ने मूसा के पास भेजा था। काश मैं जवान होता और इस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको निकाल बैर कर देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का ने असबात में जवाब दिया और कहा, जो कोई भी आपके लाए हुए जैसी चीज लेकर आया इसके साथ दुश्मनी और दुश्मनी की गई, और अगर मैं इस दिन तक जिंदा रहा तो मैं आपकी भरपूर हमायत करूंगा। लेकिन वर्का बाकी ना रहा और वो फौत हो गया। वही का सिलसिला रुक गया यहां तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए। जैसा कि हमें बताया गया था, इस गम की वजह से वो पहाड़ की चोटियों से गिरने के इरादे से कई बार निकले। अलबत्ता जब भी पहाड़ की चोटी पर पहुंचते इससे गिरने के लिए जबरील अलैहिस्सलाम इनके सामने नमदार होते और कहते, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं, इसलिए इसकी फिक्र कम हो जाती, इसकी रूह तय हो जाएगी और वो पहाड़ से नीचे वापस जाएंगे। फिर जब बहुत देर तक वही ना आई तो इसी तरह रवाना हो गए जैसे पहले कर चुके थे। चुनाचे जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो जबरील अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए। इसने दोबारा कहा, इससे वही कहा जो इसने पहले कहा था। यह हदीस अज़ज़री के जरिए दो सहीह में दर्ज है। इस हदीस की संग, इसके मतन और इसके मायने पर हम अपनी सही बुखारी की तफसीर के शुरू में तौलत के साथ बहस कर चुके हैं।
لہذا جو اسے پڑھنا چاہے وہ اس کی تحقیق کی جاتی ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ بس قرآن کی سب سے پہلی چیز جو نازل ہوئی عظیم اور بابرکت آیت تھی۔ یہ وہ پہلی علامت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی، اور پہلا فضل جو اللہ نے ان پر عطا کیا۔ انسان کی عزت اور شرافت اس کے علم میں ہے۔ یہ آیت انسان کی تخلیق کے ابتدا میں لٹکتے ہوئے لوتھڑے سے بتائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرما کر عزت بخشی۔ اور یہ وہ شان ہے کہ بابائے انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی۔ علم کبھی ذہن میں ہوتا ہے، کبھی زبان پر، اور کبھی انگلیوں سے تحریر میں۔ اس طرح وہ یہ دشوارانہ ہوئی اور تحریر ہو سکتی ہے، اور جبکہ آخری تحریر پہلے دو دانشورانہ اور بولی جانے والی ہے کی ضرورت ہے۔ علم درست نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو دوستو ایک روایت میں ہے کہ علم کو لکھ کر لکھو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا اللہ تعالیٰ اس سے علم کا وارث بنائے گا جس کا وہ علم نہیں رکھتا تھا۔ ہرگز نہیں انسان حد سے بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ بے شک تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کیا تم نے اسے روکا ہوا ہے؟ دیکھا بندہ جب نماز پڑھتا ہے کیا تم نے دیکھا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے؟ یا تقوی کا حکم دیتا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے کہ وہ انکار کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے؟ نہیں، اگر وہ باز نہ آئے تو ہم اس کی پیشانی کو جھلسا دیں گے، جھوٹی گناہ گار پیشانی۔ پھر وہ اپنی مجلس کو بلائے، ہم جہنم کے محافظوں کو بلائیں گے۔ دولت کی خاطر انسان کی سرکشی کے خلاف خطرہ۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کہ اس کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ حقیر اور فاسق ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرمان میں سے ڈراتا ہے اور نصیحت کرتا ہے، بے شک تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ کی طرف آخری منزل اور لوٹنا ہے، اور وہ تم سے تمہارے مال کا حساب لے گا کہ تم نے اسے کہاں سے حاصل کیا اور کیسے خرچ کیا۔ ابو جہل کی ڈانٹ اور اسے پکڑنے کی دھمکی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جو روکتا ہے بندہ جب نماز پڑھتا ہے؟ یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اللہ اس پر لعنت کرے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی دھمکی دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بات کی نصیحت کی جو بہتر تھی، یہ کہہ کر کیا تم نے دیکھا وہ ہدایت پر ہے؟ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جسے آپ روک رہے ہیں اپنے عمل میں سیدھے راستے پر ہے یا نہیں، اس کے بیانات میں یا تقوی کا حکم دیتا ہے، اس کے باوجود آپ اس کی نماز کی وجہ سے اسے جھڑکتے اور دھمکی دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی کہ وہ شخص جو اس شخص کو روک رہا ہے، جو صحیح ہدایت پر چل رہا ہے، اور نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کی باتوں کو سنتا ہے، اس کے کیے کو پورا بدلہ دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ اور دھمکی کے ساتھ فرماتا ہے نہیں، اگر وہ باز نہ آئے، یعنی اگر وہ اپنے اختلاف اور ہر جرمے سے باز نہ آئے، ہم اس کی پیشانی کو جھلسا دیں گے، یعنی ہم اسے قیامت کے دن انتہائی سیاہ کر دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں جھوٹ گناہ بھری پیشانی، یعنی ابو جہل کی پیشانی بیان میں پڑی ہوئی ہے اور اعمال میں گناہگار ہے۔ پھر وہ اپنی مجلس کو بلائے، مطلب اس کے لوگ اور اس کے قبیلہ دوسرے لفظوں میں اسے ان سے مدد لینے کے لیے بلاتے ہیں۔ ہم جہنم کے محافظوں کو پکاریں گے اور وہ عذاب کے فرشتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ کون جیتے گا، ہمارے گروہ یا اس کا گروہ۔ البخاری نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو جہل نے کہا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو میں ان پر حملہ کروں گا۔ چنانچہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے فرمایا اگر اس نے ایسا کیا تو اسے فرشتے پکڑ لیں گے۔ اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے بھی اپنی کتاب تفسیر میں درج کیا ہے، اس طرح اسے ابن جریر نے بھی نقل کیا ہے۔ احمد، ترمذی، نسائی اور ابن جریر نے اسے ابن عباس رضی اللہ تعالی سے درج ذیل الفاظ کے ساتھ نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل بن ہشام وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا اے محمد کیا میں نے آپ کو اس سے نہیں روکا تھا؟ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراض ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملامت کی۔ پھر فرمایا اے محمد
آپ مجھے کس چیز کی دھمکی دے سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم اس وادی میں میرے سب سے زیادہ رشتہ دار میرے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، پھر وہ اپنی مجلس کو بلایا، ہم جہنم کے محافظوں کو بلائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرق کہا کہ اگر وہ اپنی قوم کو بلاتا ہے تو عذاب کے فرشتے اسے اسی وقت پکڑ لیتے۔ ترمذی نے کہا ہے کہ حسن صحیح ابن جریر نے ابو جریرہ سے روایت کیا کہ ابو جہل نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو مٹی سے ڈھانپ لیتے ہیں جبکہ وہ تم سب کے درمیان ہوتے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں، لات اور عزا کی قسم اگر میں اسے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو میں اس کی گردن پر وار کر دوں گا اور اس کا چہرہ خاک میں ملا دوں گا۔ ابو جہل کے لیے اس کی گردن پر وار کرنا ممکن ہو گیا۔ پھر لوگ اسے ابو جہل پر حیران ہوئے کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگا۔ پھر اس نے کہا گیا کہ تمہیں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے اور اس کے درمیان آگ کی کھائی افریت اور پار ہے، اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا انگ انگ چھین لیتے۔ راوی نے مزید کہا اے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے متعلق ہے یا نہیں۔ ہرگز نہیں انسان حد سے تجاوز کرتا ہے۔ سورہ کے آخر تک امام احمد بن حنبل، مسلم، نسائی اور ابن ابی حاتم سب نے ان حدیث کو درج کیا ہے۔ نبی کے لیے تعریف۔ پھر اللہ فرماتا ہے نہیں، اس کی بات نہ مانو، یعنی اے محمد جس چیز سے وہ منع کرتا ہے اس میں اس کی اطاعت نہ کرو، جیسے عبادت میں ثابت قدم رہنا، کثرت سے عبادت کرنا، جہاں چاہو نماز پڑھو اور اس کی فکر نہ کرو، کیونکہ بے شک تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا، لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس کی تصدیق صحیح مسلم میں ابو صالح کی روایت سے ہوئی ہے، جو ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، اس لیے کثرت سے دعائیں مانگو، یعنی سجدہ کرتے ہوئے۔ پہلے یہ بھی ذکر ہو چکا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کرتے تو سجدہ کرتے تھے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ سورہ اقرا، سورہ علق کی تفسیر کا اختتام ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریفیں اور شکر ہے، وہی کامیابی دینے والا اور غلطی سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ حافظ۔